अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पत्तों की अब्दुल कादिर लाइब्रेरी में और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला साहिब। नाज़रीन, आपको बताऊं कि आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ न्यू जनरेशन को आगाह करना है। नाज़रीन, आपको बताऊं कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि उन्हें यही नहीं पता हम कुर्बानी क्यों करते हैं, कुर्बानी करने का मकसद क्या है, कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर जायज़ है, कौन सा नाजायज़ है और कुर्बानी के जानवर में कितने लोग शरीक हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए मौलाना की तरफ बढ़ते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम मसाइल में से पर्दे को उठाएं और हकीकत को वाज़ह करें और हम सबको आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा ही शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से मेरे लिए कुछ टाइम निकाला। अहमद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें दीनी मौजू पर अवामुन्नास तक दीन का पैगाम पहुंचाने का मौका अता किया। असल शुक्रगुजार के आप भी मुस्तहिक हैं कि लोगों को सही रहनुमाई मिल जाए, एक अजीम फरीदा जो आगे अदा होने जा रहा है, लोग इसके बारे में सही मालूमात हासिल कर सकें। जी जी, तो सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर हम कुर्बानी क्यों करते हैं, कुर्बानी करने का मकसद क्या है, कुर्बानी की फजीलत क्या है? अहमद भाई, यही सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने किया था। मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये जो कुर्बानी करते हैं इस पर हमें क्या अजर व सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि ये कुर्बानी करना तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा मज़ीद पूछने लगे, फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम हो गया हमारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमें इसमें क्या अजर व सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिकुल्लि शाअरतिन हसनतुन, के कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता करेंगे। सहाबा बहुत खुश हुए और कहने लगे, फसूफ़ फ़ीहा या रसूल अल्लाह, ताज्जुब से कि इस तरह तो जैसे भेड़ है, दुम्बा, ऊन वाले जो जानवर, उनके ऊपर तो बाल फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्लि शाअरतिन मिनस्सूफ़ि हसनतुन, कि ऊन के हर बाल के बदले में भी अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करेंगे। इसी तरह एक दूसरी हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमल इब्नु आदम मिन अमली यौमिन नहर अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, के अय्याम नहर, ये जो ईद के 3 दिन होते हैं, कुर्बानी के अय्याम होते हैं, इन अय्याम में जो सबसे अफजल तरीन काम है वो जानवर को ज़िबा करना है। इसका इतना ज़्यादा सवाब है, हदीस पाक के अंदर आता है, व इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जानवर क़यामत वाले दिन अपने सींगों, अपने बालों, अपने खुरों के साथ आएगा। यानी ज़ुबान हाल से अल्लाह से ये कहेंगे कि या अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे हुक्म को मुकद्दम रखते हुए तेरे रास्ते में मुझे कुर्बान किया, इसकी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। आगे हदीस पाक के अंदर आता है, व इन्न दमा लयक़उ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ फ़िल अर्द, के जब जानवर को हम ज़िबा करते हैं, अभी छुरी पूरी नहीं चलती है, तो पहला खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ये कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूलियत को पा लेती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़तीबू बिहा नफ्सन, लिहाजा इसको खूब खुश दिली से करो, बोझ समझकर कुर्बानी ना करो, खूब खुश होकर करो इसको। सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो समझते हैं कि कुर्बानी फजूल खर्ची करते हैं, कुर्बानी के अलावा हम किसी को सदका खिराज कर दें वो बेहतर है। इसके वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये देखें, ये सबसे पहली बात ये है, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला से बढ़कर हमारे नफ़ा और नुकसान को कोई ज़्यादा समझने वाला नहीं है। हमारे सबसे बड़े मोहसिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपसे बढ़कर हमारे नफ़ा और नुकसान को कोई समझने वाला नहीं है। तो पहली और ये बुनियादी बात है कि अगर कोई हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो हुक्म कभी भी इंसानियत के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा।
پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا، کہ بھئی ایسی جانور ذبح کرنا، اس کا کیا فائدہ، کسی غریب کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں۔ پہلی بات یہ ہے، اسلام نے ایک باقاعدہ نظام حیات دیا ہے۔ اسلام اور موقعوں پر مسلمان مالدار کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اگر ہر مسلمان اپنی پوری زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو آج دنیا میں کوئی غریب نہ رہے۔ اس کے علاوہ صدقات کی اسلام بہت ترغیب دیتا ہے کہ علیحدہ موقعوں پر صدقات دیتے رہیں۔ باقی رہ گیا قربانی کو یہ کہنا یہ مال کا ضیاع، یا اسی طرح ساتھ حج کے ایام بھی چل رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ مال کا ضیاع 8-9 لاکھ روپے لگا کر جانا۔ میں شرعی نقطہ نظر سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں، آج کل دنیا کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، آپ معاشی لحاظ سے دیکھ لیں کہ اس لحاظ سے بھی قربانی کرنے کا فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ حضرات کو پتہ ہے کتنے ذمہ دار کسان ہیں جو سال بھر اپنے جانوروں کو پالتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر اچھے داموں میں بکیں گے، ہمیں رقم آئے گی، ہم اسے اپنا گھر بنا لیں گے، بچیوں کی شادی کر لیں گے۔ اب ایک شریعت کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ جانور خریدتے ہیں اور کتنے کسانوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر کتنے لوگ چارہ بیچ کے نفع کماتے ہیں تو ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسائی حضرات کتنی، آپ کسائی کسی سے پوچھ کر دیکھیں، وہ واقعتاً سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عید ہمارے لیے ایک بہت بڑا بونس ہے، اس میں ہم نے اپنے لیے اچھی خاصی رقم جمع کر کے اپنی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے، سال بھر میں پوری دنیا کے اندر جو چمڑے کی ضرورت ہے وہ اس قربانی کے جانور سے پوری ہو رہی تھی۔ اس میں جوتے بننے والے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں، جیکٹیں بننے والے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں، چمڑے کی غرض ہر چیز کی ضرورت ادھر سے پوری ہو رہی ہوتی۔ تو اب ان جوتے کے کتنے کارخانے ہمارے علاقے میں، چمڑے کے کتنے کارخانے، دنیا بھر میں کتنا کام ہے، یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے۔ تو اللہ کے اس ایک حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک طریقے کو پورا کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے، کتنے لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ تو میں نہیں پھر سمجھتا کہ یہ کہنا کہ یہ مال کا ضیاع ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تو کتنے لوگوں کے گھر کے گھریلو معاملات سیدھے ہوتے ہیں، روزگار چلتا ہے، اللہ پاک برکت دیتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات کروں گا، ہمیں یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ قربانی کرنا مال کا ضیاع ہے۔ حقیقت میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ دل میں اسلام کی نفرت رکھتے ہیں، کھل کر کہہ نہیں سکتے، تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے ہم مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کے علاوہ دنیا کے اور کتنے مواقع ہیں جدھر مال کا ضیاع ہوتا ہے لیکن ادھر وہ آپ کو بولتے نہیں نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کرکٹ لے لیں، میں کھیلنے سے انکار نہیں کرتا، کھیلنا چاہیے، کھیل ہونا چاہیے۔ میں ویسے اس عنوان کو کہ بھی قربانی اگر مال کا ضیاع ہے تو اب کرکٹ جب ہوتا ہے قومی ٹیم کی سطح پر کتنے لوگ اس کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں براہ راست جا کر دیکھنے کے لیے، اور وہاں پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا وہ اللہ کا کوئی حکم پورا ہو رہا ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ پورا ہو رہا ہے؟ صرف ایک جسمانی ورزش اور ایک سیر و سیاحت ہو رہی ہے نا، تو وہ اس کے بارے میں نہیں کبھی کسی نے کہا ہے کہ مال کا ضیاع، لہذا یہی ہم کام کرنے کی بجائے، ہمارا ملک تو ویسے بھی بہت غریب ہے، ہم یہی رقم کتنی زیادہ انویسٹمنٹ غربا کو دے دیں، ان کے کام میں آ جائے۔ اسی طرح آپ آج کل جیسے گرمیوں کے دن کتنے لوگ سیر و سیاحت پہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کبھی کسی نے کہا کہ بھئی آپ جو اتنے پیسے لگا کر جاتے ہیں، ایک دو دن کے لاکھ، 1.5 لاکھ، 5 10 لاکھ لگا کے آتے ہیں، آپ یہی رقم کسی غریب کو دے دیں سیر و سیاحت کرنی، ادھر باہر کھیتوں میں چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، ادھر جا کر۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سراسر دل میں اسلام کی نفرت رکھتے ہیں، کھل کر سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو ایک طرف میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب دے رہے ہیں کہ ایک بال پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی دے رہے ہیں، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کو پا رہا ہے، تو اتنا زیادہ اجر و ثواب۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، ایسے ہی آپ حج کا سفر لے لیں کہ اس سے ٹریول والوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، ایئر لائن والوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، حرمین شریفین کے کتنے لوگ ہیں ان کا روزگار جڑا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو اللہ پاک رزق دیتے ہیں۔ تو بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اللہ نے جو ہمارے لیے حکم دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا،
اس حکم کو اس طریقے کو پورا کرنے میں جہاں انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے، وہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بے شمار لوگوں کو روزگار دیں گے، خیر و برکت مختلف لحاظ سے دیں گے۔ لہذا یہ کہنا قربانی کرنا مال کا ضیاع ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں ہم خود ترغیب دیتے ہیں، اسلام بھی ترغیب دیتا ہے، آپ اس کے علاوہ غرباء کی مدد کریں، صدقہ و خیرات دیں، ان کو زکوٰۃ دیں، ان کو ویسے جتنا زیادہ ہو سکے تعاون کریں، اس کا انشاءاللہ بہت اجر و ثواب ہو۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے سنا کہ مولانا کی زبانی کہ انہوں نے بتایا کہ قربانی کی کتنی فضیلت ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جو ہم جانور خریدتے ہیں وہ فضول خرچی کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے سنا کہ مولانا صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا۔ اچھا، میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ قربانی کن افراد پر فرض ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ایج کی حد ہوتی ہے؟ کہ شریعت کی روح سے قربانی واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، جو بنیادی شرائط ہیں، مسلمان ہونا، اسی طرح عاقل سمجھدار ہو، بالغ ہو، نابالغ کے اوپر جو بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا، چاہے وہ جتنا مرضی مالدار ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عاقل سمجھدار ہو، لہذا ایک بندہ ہے ہی دیوانہ، مجنون، پاگل ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک بنیادی شرط ہے کہ نصاب کا مالک ہونا، جو قربانی کے واجب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اب وہ نصاب کیا ہے، میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ شریعت میں جو اصل معیار ہے نا، وہ سونا اور چاندی ہے، کہ اسی کو مد نظر رکھ کے نصاب کی رقم کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو جو آج کل نصاب جلدی پورا ہو جاتا ہے وہ چاندی کا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کسی کے پاس نقد رقم ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب یہ 52.5 تولے 1430 روپے کے قریب سے اس وقت چاندی کا ریٹ چل رہا ہے فی تولہ کا نا، یہ تقریباً بنتی ہے 75 سے 76 ہزار روپے کی اس وقت یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ جس بندے کے پاس اپنی رقم 75 ہزار روپے کے قریب اس کے پاس موجود ہو، میں نے کہا اپنی، یعنی ایک بندے کے پاس 75 ہزار تو ہے، یا مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے تو ہے، لیکن اس نے 1.5 لاکھ روپے لوگوں کا دینا ہے، تو اس کا اپنی رقم تو 50 ہزار ہی ہوئی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہے، اس نے 1.5 لاکھ لوگوں کا دینا ہے، لیکن اس نے 50 ہزار لوگوں سے لینا بھی ہے، جو اس کو پتہ ہے اس میرے مل جانے، ڈوبے ہوئے نہیں، ادھار دیے ہیں یا کچھ دن تک مل جائیں گے، تو وہ اس کی اپنی اصل رقم ہے۔ اب 1.5 لاکھ لوگوں کا دینے کے بعد بھی اس کے پاس 50 بچ گئے اور 50 اس نے لینا ہے، تو یہ لاکھ روپیہ ہو گیا یا 75 ہزار سے اوپر کراس کر گیا، تو یہ نصاب پورا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی جس کے پاس بھی تقریباً اس موجودہ وقت کے مطابق جو چاندی کی 52.5 تولے کی قیمت ہے کہ تقریباً 76 ہزار روپے نقد رقم موجود ہو جو اس کی اپنی بنتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، یا اتنی مالیت کا اس کے پاس سامان تجارت جو دکان کے اندر سامان ڈالا ہوتا ہے۔ اب دکان کے اندر چھوٹی چھوٹی دکان بھی ہو، اس کے اندر بھی 15 لاکھ 10 لاکھ کا سامان معمولی کیس ہے، اس میں دیکھ لے جو پارٹیوں کا لوگوں کا دینا ہے وہ نکالنے کے بعد جو اپنے بچتے ہیں، اگر وہ اس سے اوپر بنتے ہیں تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح ضرورت سے زائد سامان، اب ہمارے پاس کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، مثال کے طور پر گھروں میں ایسے کتنے برتن رکھے ہوتے ہیں، ڈنر سیٹ رکھے ہوتے ہیں، بستر رکھے ہوتے ہیں جو سال بھر کبھی استعمال نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی ضرورت سے زائد رکھے ہوتے ہیں، پیٹیوں کی نظر ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کی یعنی اگر ہم ان کو اب بیچنا چاہیں، اگر ان کی مالیت بھی 76 ہزار روپے سے اوپر نکل رہی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اکثر یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رہے، اکثر ہوتا یہ ہے قربانی جو ہے عورت کے اوپر واجب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم ناواقفیت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے جی گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر دیں گے، حالانکہ سربراہ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اکثر یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ عورتوں کے پاس جہیز کا سامان رکھا ہوتا ہے، وہ اوپر نکل جاتا ہے، لیکن جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس عموماً جتنی رقم آ رہی ہوتی ہے وہ مہینے کے اندر استعمال ہو جاتی ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی جمع کرنسی نہیں رکھی ہوتی، کوئی جمع شدہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کی ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ تو اگر عورت کے اوپر قربانیاں، مثال کے طور پر اکثر عورتوں کے پاس 1-1.5 تولہ سونا ہوتا ہے، ساتھ کو تھوڑی بہت انہوں نے نقدی بھی جوڑ کے رکھی ہوتی ہے، اب وہ 52.5 تولے چاندی سے اوپر نکل جاتی ہے، تو اس عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو اس میں اس بات کو معلوم کریں
اگر گھر میں جس فرد کے اوپر واجب ہے پہلے اس کی طرف سے کریں. یہ کہنا کہ گھر کا صرف بڑا سربراہ کر لے گا اس سے خلاصی نہیں ہوگی. اگر بس اوقات ایسے ہوتا ہے گھر کے 10 افراد ہیں, 10 کے 10 کے اوپر قربانی واجب ہے تو 10 کریں گے تو تب سارے بری ذمہ ہوں گے, یا جو کر لیں گے وہ ہو جائیں گے, جو نہیں کریں گے وہ نہیں ہوں گے. یہ کہہ لینا کہ گھر کا بڑا سربراہ کر لے بقیہ فارغ الذمہ ہو جائیں گے, ایسے نہیں ہوگا, بلکہ جس چیز کے اوپر بنتی ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ہے. اگر عورت کے اوپر بن رہی ہے, ماں کے اوپر بن رہی ہے, بیوی کے اوپر بن رہی ہے, خامن کے اوپر یا والد کے اوپر نہیں بن رہی, تو جن کے اوپر بن رہی ہے ان کی طرف سے کریں. دوسروں کی طرف سے بے شک نہ بھی کریں گے تو لیکن ان کی طرف سے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ایک سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ جس بندے پہ قربانی فرض نہیں ہے, کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہے, تو کیا اس پہ وہ اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ کیا اس کی قربانی جائز ہے, اس کو اجر ملے گا, ثواب ملے گا؟ حمد بھائی اس میں آپ نے ایک سوال بات یہ کی کہ بالغ نہیں ہے. نابالغ ہے اگر تو وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور اس کے اوپر پاس وسعت ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے, یا والدین اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور مستقل موضوع ہے کہ آج کل کتنے جوان بھی ایسے ہیں, بڑی عمر والے ایسے ہیں کہ ان کے اوپر قربانی واجب تو نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن یہ جو میں نے شروع میں فضائل عرض کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے یہ اللہ کے یہاں قبولیت کو پا لیتا ہے, تو اتنا زیادہ اجر و ثواب. تو اس میں آج ہم اور چیزوں کے اوپر کتنی فضول خرچی کرتے ہیں. آپ جس مرضی آدمی کی جیب میں دیکھ لیں, عموماً 95% آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جیب میں ہر ایک نے 25,000 30,000 50,000 کا موبائل رکھا ہوتا ہے. یہ معمولی کیس ہے. ایسے نوجوان بھی جو ظاہری طور پر ان کی آمدن نہیں ہے لیکن انہوں نے رکھا ہوتا ہے, جیسے بھی جوڑ کے جمع کر کے جیسے بھی رکھا ہوتا ہے. تو یار اگر آپ 25,000 50,000 کا موبائل لے سکتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ خاص طور پر نوجوانوں کو گروپ بنا کے ترغیب دے کے کمپین چلا کے کہ مثلا 7 دوست ملیں کہ یار ہم اس وقت میں بھی 2-2.5 من 3 من کا جانور 65,000 70,000 75,000 مثلا اس میں آپ نام اچھا زیادہ لیں, ویڑی بھی مل جاتی ہے, وہ ذرا سستیاں مل جاتی ہیں, 70,000 80,000 کے قریب مل جاتی ہیں. مثال کے طور پر 70,000 کا جانور آپ معمولی منڈی میں چلے جائیں, بے شمار اس ریٹ کے آپ کو جانور ملیں گے. اب 70,000 لیں تو ہر ایک بندے کو 10,000 آئے گا. یار آپ کے اوپر نہیں بھی قربانی بنتی, اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. جہاں ہم فضولیات میں اتنے پیسے خرچ کر لیتے ہیں تو مل کے دوستوں کو ترغیب دے کے 10,000 ڈال کے قربانی کا جانور لے, مل کے قربانی کریں, گوشت بھی کھائیں, نیکیاں بھی کمائیں, جو ہے اللہ کے راستے میں تقسیم بھی کریں. جو ہے جی ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ایک کمپین چلانی چاہیے کہ چند دوست مل کے یہ, تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی بھلا ہو سکے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اچھا میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ جن لوگوں پہ قربانی فرض ہے, جنہوں نے اس سال قربانی کرنی ہے, کیا ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اور قربانی کرنے تک جو لوگ ناخن نہیں کاٹتے اور جو بال نہیں کٹواتے یہ لازم ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں, یہ ایک مستحب عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو, جس کے ذمہ قربانی واجب ہو, اس کے لیے مستحب یہ ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کر لے گا بہت ثواب ہے. اگر یہ حکم پورا نہیں کرنا تو اس پر گناہ نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ضرورت سے زائد بال وغیرہ ہیں, ناخن وغیرہ, ان کی حجامت بنوا لے, تراش لے, پھر قربانی کرنے سے پہلے رکا رہے. اگر اس طرح کر لے گا اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن اگر جیسے شریعت نے ایک حد بندی مقرر کی ہے کہ 40 دن سے اوپر زیادہ دن کرنا, بال ضرورت سے زائد نہ صاف کرنا گناہ ہے. اگر 40 دن یا اس سے اوپر ہو رہے ہیں تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کو کاٹے, اس مستحب پر عمل نہ کرے, کیونکہ وہ دوسری طرف گناہ گار ہو رہا ہے. ہاں اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اگر کوئی کر لے بہت ثواب ہے, لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس پر گناہ نہیں ہے. نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ قربانی کے لیے کون سا جانور جائز ہے؟ ہاں جی, قربانی کے لیے اس میں جیسے بھیڑ ہے, بکری ہے. اب اسی طرح بڑے جانوروں میں آ جائیں, گائے ہے, بھینس ہے, بیل ہے, بچھڑا ہے, اور اسی طرح اونٹ ہے. یہ جانور ہیں, ان کی قربانی لگتی ہے. بھیڑ, دمبا, چھترا, اس کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عمر بتلائی وہ یہی ہے کہ اگر یہ 6 ماہ کا ہو اور اتنا نظر آ رہا ہو کہ دیکھنے سے سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ بکرے کے بارے میں جو عمر ہے وہ اس کی کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ 1 سال کا پورا ہو گیا آپ کو تسلی ہے، پھر اگرچہ جو دوندا نہیں بھی ہوا تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، جس کو ہم کٹا کہتے ہیں، وچھا کہتے ہیں، ان کی عمر 2 سال ہے۔ جب یہ 2 سال کے پورے ہو جائیں تو ان کی قربانی لگ جاتی ہے، چاہے وہ دوندا نہ بھی ہوئے ہوں۔ ہاں اگر کسی ایسے بندے سے خرید رہے ہیں اس پر اعتماد نہیں کہ وہ غلط بیانی بھی کر سکتا ہے تو پھر وہ ایک واضح نشانی ہوتی ہے کہ دوندا ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جانور 2 سال سے اوپر گزر چکا ہے، تو وہ ایک نشانی کے لیے کام دیتی ہے۔ باقی عمر 2 سال ہے۔ آپ کے گھر کا یا آپ کے کسی اعتماد والے ساتھی کے پاس جانور پلا ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں گارنٹی دیتا ہوں یہ 2 سال سے اوپر کا ہو گیا، تو گائے، بیل، بھینس ان کی عمر 2 سال ہے۔ اور اونٹ جو ہے اس کی عمر 5 سال ہے کہ کم از کم 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی لگتی ہے، وگرنہ نہیں لگتی ہے۔ میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ جو چھوٹا جانور ہے، بھیڑ ہوگی، بکری ہوگی، دمبا ہو گیا، چھترا ہو گیا، بکرا ہو گیا، یہ تو ایک جانور کی ایک آدمی کی طرف سے ہی قربانی لگتی ہے، ایک سے زائد کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو بڑے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اس کی ایک جانور 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کا حصہ 7، کم از کم ایک حصہ پورا ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بھئی مثال کے طور پر 6 بندوں نے 6.5 حصے، مثلا ایسے کر لیں کہ 5 بندوں نے 5 حصے کر لیے، ایک بندے نے کہا جی میں 1.5 حصے کے پیسے دیتا ہوں، میرے 1.5 کر لیں، اور ایک کہتا ہے چلو آدھے کے میں دے دیتا ہوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ 7 بندے، ہر بندے کا کم از کم جو حصہ ہے وہ ایک حصہ پورا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جو شخص فوت ہو چکا ہے، فوت شدہ شخص کی بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ہم ان احسانات کا زندگی بھر بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی اپنی امت کے ان غرباء کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی کے وسعت نہیں رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور یہ میری امت کے ان غرباء کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہمارے لیے کیا کرتے تھے تو کم از کم اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے کریں، اپنے بزرگوں کی طرف سے، اولیاء اللہ کی طرف سے کریں، والدین کی طرف سے کریں۔ اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنی طرف سے ایک نفلی قربانی کرے، یعنی ایک تو اس نے واجب اپنی کرے گا ہی، واجب قربانی کرنے کے بعد ایک نفلی قربانی کرے اور نیت یہ کر لے کہ اس نفلی قربانی کا ثواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اور تمام جتنے اللہ والے دنیا سے اب تک چلے گئے ہیں، میرے والدین ہیں، بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے، میں سب کو اس کے ثواب کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹریوں میں اجتماعی قربانی کی جاتی ہے، فیکٹریوں میں غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، تو کیا قربانی کے کام میں جو غیر مسلم ہے وہ کام یعنی کہ کر سکتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، تکبیر جس کو ہم کہتے ہیں پھیرنے والا مسلمان ہو۔ اس کے بعد افضل یہی ہے کہ ہم، چونکہ یہ مسلمانوں کے ایک عظیم فریضہ ہے، عبادت ہے، تو مسلمان ہی شریک ہوں، لیکن اگر دوسرے کاموں میں، گوشت کے ٹکڑے کرنے میں یا کوئی گوشت کو آگے پیچھے لانے لے جانے میں، فیکٹری کا ایک نظام ہے، انہوں نے ملازم رکھے ہوں، کوئی شریک ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نیکسٹ بڑھتے ہیں۔ میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایسا جانور جسے نظر نہیں آتا اور ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہیں ہیں، کیا وہ قربانی کے لیے جائز ہے؟ اچھا، یہ جانور کے عیوب سے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بات اگر تو جانور کو بالکل نظر نہیں آتا ہے یا ایک آنکھ اس کی بالکل، ایک آنکھ سے بالکل اندھا ہے یا بالکل کانا ہے تو اس کی قربانی نہیں لگتی ہے۔
ہاں البتہ اگر تھوڑا بہت اس کو کم نظر آتا ہے وگرنہ یعنی روٹین سے وہ چارہ وغیرہ دیکھ لیتا ہے، صحیح چلتا پھرتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کانوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، میرے جہاں تک علم ہے ایسا کوئی جانور ہوتا نہیں ہے کہ جس کے بالکل سرے سے کان نہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے بالکل سرے سے ہوں ہی نہ کان، یعنی بالکل ہے ہی نہیں، تو اس کی قربانی بہرحال ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ایک معیوب چیز آ گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور، بعض جانوروں کی نسلیں، خاص طور پر یہ چھترا، دمبا، بھیڑ، اس میں بعض ایسی نسلیں ہوتی ہیں کہ ان کے کان ہوتے ہی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ہوتے پورے ہیں لیکن ہوتے ہی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ایسے جانوروں کی قربانی لگ جاتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی جانور کا سنگ ٹوٹ جائے اوپر سے یا سینٹر میں سے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ ہاں جی، اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ جائے لیکن وہ جڑ سے نہیں اکھڑا، جو سینگ کی جڑ ہے ادھر سے نہیں اکھڑا، ویسے ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں اگر وہ بالکل جڑ سے نکل گیا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں لگی۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں۔ میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایسا جانور جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اس کا جو لنگڑا پن ہے وہ شو نہیں ہو رہا، ظاہر نہیں ہو رہا، کیا ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے؟ ہاں بالکل، اگر وہ یعنی ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اب وہ صحیح چلتا بھی ہے، اس ٹانگ کے اوپر وزن بھی دیتا ہے، اس کا آسرا سہارا لے کے چلتا بھی ہے، تو اس جانور کی قربانی میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ لگ جائے گا۔ ہاں اگر وہ ٹانگ میں اتنا مسئلہ ہے کہ اس ٹانگ کے اوپر وہ بالکل وزن ہی نہیں ڈالتا ہے، وہ اٹھا کر اس نے اس کو رکھی ہوئی ہے، بس وہ ٹانگ بالکل نیچے لگاتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس قربانی کی جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر وہ ٹانگ لگا رہا ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اسے ہم کب تک استعمال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں یہی حکم دیا تھا کہ یہ قربانی کا جانور کا جو گوشت ہے اس کو عید کے 3 دنوں کے اندر اندر مکمل کر دے، یعنی اس کے بعد کوئی اس کو استعمال نہ کرے، ضروری ہے ان دنوں میں اس کو نپٹا دے۔ لیکن یہ اس وقت تھا جب ابتدائی اسلام کا ابتدا تھی، مالی طور پر مسلمان کمزور تھے، غربت تھی، پریشانیاں تھیں، مسائل تھے، کہ بھئی سارے مقصد یہ تھا قربانی کا۔ ایک قربانی کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ غربا بھی اس موقع پر خوب پیٹ بھر کے گوشت وغیرہ کھا لیں، خوش ہو لیں، یہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فراوانی دی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ملتا ہے کہ آپ نے آئندہ سال قربانی سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گوشت پیش کیا گیا، ہمارے علاقے کے لحاظ سے جس کو ہم وڑیاں نہیں کہتے ہیں، وہ گوشت کو خشک کر کے بنا کے رکھ لیتے ہیں، وہ سال بھر استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا گوشت ہے، تو بتلایا گیا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، اس کی اس وقت کی بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ لہذا اب اگر کوئی آئندہ سال عید آنے تک، یعنی اب زیادہ سے زیادہ یہی عرصہ ہو سکتا ہے، اس دورانیے تک بھی رکھ لیتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس یہ چیز رکھنی چاہیے مد نظر، جیسے شریعت نے ہمیں بتلایا نا کہ قربانی کا جانور ذبح کریں تو ہم اس کے 3 حصے کریں، یہ ذرا افضل ہے، ثواب ہے۔ اگر کوئی سارا بھی قربانی کا جانور کا گوشت خود رکھ لے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر مزید ثواب لینا چاہتا ہے، مزید اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے 3 حصے کرے۔ ایک حصہ غربا کے لیے ان میں تقسیم کر دے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے۔ اب اپنے والا حصہ چاہے پورا سال رکھتا رہے، سارا سال کھاتا رہے۔ اب بعض لوگوں کو اللہ پاک نے وسعت دے رکھی ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ کئی جانور ذبح کرتے ہیں، اب وہ ان کے 3 حصے 2 حصے تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ رکھ بھی لیں، وہ پھر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر رکھ کے کھاتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو۔ اچھا، میرا ایک سوال یہ بھی تھا، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ قربانی میں وہ عقیقے کو بھی یعنی کہ شامل کر لیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری قربانی بھی ہوگی اور بچوں کا عقیقہ بھی ہوگا، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس میں احمد بھائی یہی ہے کہ قربانی کا جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ڈلتے ہیں، اس میں اگر مثال کے طور پر 3 حصے آپ قربانی کی نیت سے کر لیتے ہیں اور 4 حصے آپ کر لیتے ہیں کہ بچوں کے عقیقے کی نیت سے کر لیتے ہیں، کہ کوئی اور باہر کا بندہ کہتا ہے جی میں آپ کے ساتھ حصہ ڈالتا ہوں لیکن میری نیت عقیقے کی ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ قربانی ہو جائے گی۔ جنہوں نے قربانی کی نیت کی ان کی قربانی ہو جائے گی، جنہوں نے عقیقے کی نیت کی ان کا عقیقہ ہو جائے گا۔ بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور کرتے ہوئے کسی کی یہ نیت نہ ہو کہ بھئی میرا مقصد صرف گوشت لینا ہے،
قربانی نہیں ہے. اگر کسی ایک کی بھی ایسی نیت ہو، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی نیت صرف گوشت کی قربانی کی نہیں ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اس لیے واضح طور پر اس چیز کو واضح کرنا چاہیے، بلکہ نیت کروانی چاہیے کہ بھئی ہم سارے جو کر رہے ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں، وہ ثواب کی نیت سے ہو رہے ہیں، قربانی کی نیت سے ہو رہے ہیں، عقیقے کی نیت سے ہو رہے ہیں. کوئی اور دنیاوی مقصد غرض نہیں ہونا چاہیے، صرف گوشت کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت ہونی چاہیے. ایک سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جانور خرید لیتے ہیں اور جو یعنی کہ جس سے جانور خریدتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہم عید کے بعد آپ کو پیسے دے دیں گے. ایک قسم کی تو یہ ادھار قربانی کر رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ کہ یہ جب انہوں نے خرید و فروخت کا معاملہ کر لیا، انہوں نے اس سے جا کہا جی ہم آپ سے جانور خریدنا چاہ رہے ہیں، اس نے کہا میں بیچتا ہوں، انہوں نے بتا دیا ہم آپ کو عید کے بعد پیسے دیں گے. ان کا معاملہ مکمل ہو گیا، اب یہ جانور ان کی ملکیت میں آ گیا. اگر یہ اس کی قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی ہو جائے گی. اس طرح کوئی قباحت نہیں ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں مختلف حصے جمع کرنے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بعد میں پیسے جمع کر کے آپ تک پہنچا دیں گے، بس اوقات پہلے دینے مشکل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کوئی ادھار پر لے آتے ہیں یا کچھ رقم دے کے کچھ بقایا چھوڑ کے لے آتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، قربانی ہو جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہوا ہے اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک بندہ ہمارے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے ہمیں ادھار جانور دے دیتا ہے اور ہمارا ضرورت پوری ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں، آج کے لفظوں میں ہم کہہ لیں ہمارا مطلب پورا ہو جاتا ہے. اب بعد میں وہ جو جانور کا اصل مالک ہے وہ پیچھے ہوتا ہے کہ بھئی مجھے رقم دے دو، اور ہم اس کو ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، اس کو لٹکاتے رہتے ہیں. یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کا شدید گناہ ہے کسی کو بلا وجہ تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا. پھر بجائے اس کے یہ نیک عمل ثواب کے الٹا پکڑ کا نہ سبب بن جائے. تو اس لیے اگر آپ نے اس طرح لے بھی لیا ہے تو خدا را اس کو، اگر آپ نے اس سے عید کے 3 دن بعد کا ٹائم لیا تو آپ کوشش کریں عید والے دن ہی رات کو جا کے اس کو اس کی پیمنٹ دے دیں، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے اور ہمارا بھی فریضہ پورا ہو جائے. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے میرے لیے ٹائم نکالا، میرے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں آگاہ کیا. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا عبداللہ صاحب نے تمام مسائل میں سے پردے کو اٹھایا اور حقیقت کو واضح کیا. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی ٹاپک ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو رہنمائی ہو، نیو جنریشن کو آگاہی ہو، تو مجھے ان باکس میں ضرور بتائیے گا. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسین کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.